मोहतरम ख़वातीन हज़रात, आज हमारा तारीख़ इस्लाम का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम चौथी यानी हिजरत के चौथे साल के वाक़यात बयान करेंगे। उसके बाद फिर हिजरत के 5वें साल के वाक़यात बयान करेंगे। और ये जो हिजरत का चौथा साल गुज़रा उसमें एक तो बड़ा वाक़या पेश आया, फाजिया कत्ल मुबल्लिगीन। यानी एक तो इस एक इलाके के लोग थे जो आए आपके पास और उन्होंने कहा जी हमारे पास लोग मुसलमान हुए हैं तो उनके लिए अपने मुबल्लिगीन भेजें ताकि वो आएँ और दीन इस्लाम की तबलीग करें। उसको कहते हैं वाक़या रजी। माह सफ़र 4 हिजरी में कबीला बनी लहयान के वरगलाने पर कबीला अज़ल वक़ारे के चंद अफराद मदीना में दाखिल हुए और इजहार इस्लाम के साथ पैगंबर से कहा हमारे कबीले से कुछ अफराद मुसलमान हो गए हैं, किसी को आप भेजिए जो हमको कुरान और इस्लामी अहकाम की तालीमात दे। पैगंबर इस्लाम ने 10 अफराद को उनके हमरा भेजा। जब वो लोग कबीला हजील के रजी नामी मकाम पर पानी के किनारे पर पहुंचे तो कबीला अज़ल वक़ारा के अफराद ने बनी लहयान की मदद से उन पर हमला कर दिया। मुबल्लिगीन इस्लाम ने दफा किया लेकिन एक तरफा जंग में अक्सर शहीद हो गए और 2 अफराद असीर हुए। मुशरिकीन इन 2 असीरों को मक्का लेकर गए और उन्हें जंग बद्र के मकतूलीन के वर्सा के हाथों बेच दिया और उन लोगों ने उन 2 असीरों को बहुत ही दर्दनाक और फजी तरीके से शहीद कर दिया। ऐसा लगता है कि मज़कूरा 2 कबीलों ने मुशरिकीन मक्का के साथ साज़बाज़ कर रखी थी और मौका से फ़ायदा उठाते उन्होंने ऐसी ख़यानत की। दूसरा वाक़या पेश आया बिएर मऊना का किस्सा। बिएर मैंने ये कुआं होता है तो मऊना का कुआं यानी जहाँ से पानी निकालते हैं। ये वाक़या रजी से ज़्यादा दर्दनाक और दिल खराश था और माह सफ़र 4 हिजरी में रूनुमा हुआ। अबू बर्रा कबीला बनी आमिर का बुजुर्ग मदीना में पैगंबर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुआ और बगैर इस्लाम का इजहार किए या उसकी तरफ से रगबती का इजहार किए हुए दरख्वास्त की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के गिरोह को नजद के लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए इस इलाका में भेजे, शायद वो इस्लाम को कबूल कर लें। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैं नजद के लोगों से मुसलमानों के बारे में डरता हूँ। अबू बर्रा ने कहा ये लोग हमारी पनाह में रहेंगे। पैगंबर इस्लाम ने अपने बेहतरीन असहाब और कारियाने कुरान में से 70 अफराद को भेजा। अगरचे बाद रवायतों में 40 अफराद की भी रवायत है। ये गिरोह जब बिएर मऊना पर पहुंचा तो अपने कासद को पैगंबर इस्लाम का खत देकर आमिर बिन तुफैल के पास भेजा। उसने खत को नहीं पढ़ा और उसको कत्ल कर दिया। उसी वक्त बनी आमिर से उसके खातियों को कत्ल करने के लिए मदद मांगी तो लोगों ने अबू बर्रा के अमान के एहतराम में इस काम से इज्तनाब किया। आमिर बिन तुफैल ने कबीला बनी सुलैम के कुछ अफराद की मदद से मुबल्लिगीन इस्लाम के गिरोह पर हमला कर दिया तो मजबूर होकर उन्होंने अपना दफा किया और सिर्फ काब बिन जैद और अम्र बिन उमैया खमरी के अलावा सब शहीद हो गए। अम्र बिन उमैया दुश्मन के जरिए असीर हुआ और फिर आजाद होकर मदीना पड़ते वक्त बनी आमिर के 2 अफराद को जो कि पैगंबर के साथ अहद व पैमान किए हुए थे और वो उससे बेखबर थे तो उन्होंने उन 2 अफराद को कत्ल कर दिया। बनी नुज़ैर के साथ जंग इसी चौहारम हिजरत का वाक़या ये कि आमिर बिन उमैया के जरिए बनी आमिर पैगंबर इस्लाम के हम पैमान के 2 अफराद के कत्ल होने पर पैगंबर इस्लाम ने इस वाक़े पर अफसोस और नाराज़गी का इजहार किया और फरमाया कि उनको हमें दियत देनी चाहिए। दूसरी तरफ से कबीला बनी आमिर एक खत के जरिए उनसे दियत का मुतालबा किया, इसलिए कि बनी आमिर ने कबीला बनी नुज़ैर के साथ भी अहद व पैमान किया था। आपको मालूम होगा कि हमने अर्ज किया था कि ये मदीना में 3 बड़े यहूदी कबीले रहते थे, बनी कैनका, बनी नुज़ैर और बनी कुरैज़ा। तो बनी आमिर जो है वो कबीला बनी नुज़ैर यहूदियों का कबीला था, उनके साथ अहद व पैमान किया हुआ था। पैगंबर इस्लाम उनको दियत देने के लिए मुहाजिर और अंसार चंद अफराद के साथ मदीना की तरफ अतरा में उनके टीले के पास गए और उनसे बातें की। बनी नुज़ैर के सरदार तैयार हो गए लेकिन खुफिया तौर पर
ایک شخص کو بھیجا تاکہ دیوار کے اوپر جا کر جہاں پیغمبر اسلام بیٹھے تھے ایک بڑا پتھر پھینک کر آپ کو قتل کر دیں۔ یہ یہودی جو تھے، حالانکہ رسول پاک سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم مدینے کی حفاظت کریں گے تو ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن اس کے باوجود جب پیغمبر اسلام ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے اور ان کے قلعے کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہے تھے، تو یہودیوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ قلعے کی دیوار کے اوپر، چھت کے اوپر چڑھو اور بڑا پتھر جو ہے وہ جہاں پر محمد ابن عبداللہ یا رسول پاک بیٹھے ان پر گراؤ اور ان کو قتل کر دو۔ تو رسول اسلام غیبی راستے سے ان کی اس سازش سے آگاہ ہو گئے اور فوراً اس جگہ کو ترک کر کے مدینہ واپس آ گئے۔ ان کو خبردار کیا کہ مدینہ کو ترک کر دیں، کیونکہ انہوں نے یہ سازش کی تو رسول پاک نے فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور اب تمہیں مدینہ میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اپنا مال اور اپنا اثاثہ اور سامان لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لوگ مرعوب ہو کر مدینہ سے چلے گئے، لیکن عبداللہ بن ابی نے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے کہا اور ان سے وعدہ کیا کہ جنگ میں پیش آنے کی صورت میں مسلح افراد کے ساتھ ان کی مدد کریں گے، اور اگر انہیں مدینہ سے نکالا تو وہ بھی مدینہ کو ترک کر دیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی بھی ہم نے بتایا وہ پہلے یہ منافقین کا سردار تھا، اور یہ چونکہ اوس و خزرج قبیلے جو ہیں رسول پاک کے آنے سے پہلے اس کو اپنا سردار اور بادشاہ بنانے والے تھے، لیکن رسول پاک آ گئے اور اس کا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا، اس لیے یہ مسلمان تو ہو گیا لیکن منافق تھا، اور اس نے ان یہودیوں سے کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو مدینہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی تو بنی نذیر جو ہیں وہ عبداللہ کے جھوٹے وعدوں سے دھوکہ کھا گئے اور مدینہ کو ترک کرنے سے پھر گئے۔ پیغمبر اسلام کے حکم پر لشکر اسلام نے 15 دن تک اس کے قافلے کا محاصرہ کیا۔ اس عرصے میں کہیں سے کوئی مدد کی کوئی خبر نہ آئی، اور وہ مجبور ہو کر پیغمبر اسلام کی موافقت پر اپنے اسلحوں کو زمین پر ڈال کر اپنے مال و اثاثہ کو اونٹوں پر لاد کر کچھ لوگ جو ازرعات شام اور کچھ لوگ جن میں ان کا رئیس حی ابن اخطب تھا خیبر کی طرف چلے گئے، اور اہل خیبر نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور ان سے اظہار ہمدردی کیا۔ کیونکہ بنی نذیر بغیر جنگ کے تسلیم ہوئے تھے، لہٰذا ان کے مال و اثاثہ کو بشکل خالصہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت نے مہاجر و انصار کے درمیان پیمان اخوت و برادری آپ نے قائم کیا ہوا تھا، اسی بنیاد پر انصار کی مرضی سے اور موافقت سے جو مال ملا ان سے، جو وہ قلعے اور وہ جو گھر وغیرہ ملے تو ان کو مہاجرین میں آپ نے تقسیم کر دیا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بنی نذیر کی خیانت اور ان کے برے انجام کا اس طرح سے تذکرہ فرمایا ہے، وہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حشر میں ان کے وطن سے نکال باہر کیا، تو تم اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل سکیں گے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں خدا سے بچا لیں گے، لیکن خدا ایسے رخ سے پیش آیا کہ جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خدا اپنے ہاتھوں سے اور صاحب ایمان کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو صاحبان نظر عبرت حاصل کرو، اور اگر خدا نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو ان پر دنیا میں ہی عذاب نازل کر دیتا، اور آخرت میں تو جہنم طے ہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کیا، اور جو خدا سے اختلاف کرے اس کے حق میں خدا عذاب کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 اور 4 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کا نام ہی حشر اسی لیے رکھا ہے۔ تو حشر کا معنی ہی ہوتا ہے نا جمع کرنا اور ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا، تو ان کا یہ حشر ہو گیا کہ ان کو ایک مرتبہ یہاں سے جانا پڑا۔ تو عزیزان گرامی، اس کے علاوہ اور بھی واقعات جو ہیں وہ ملتے ہیں یعنی سال چہارم ہجرت میں۔ اچھا، تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ 15 رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ 15 رمضان 3 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ 3 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، اور یہ بھی اس جو ہے سال کا خلاصہ ہے کہ اس میں مبلغین کا جو دوسرے علاقوں میں ان کو بھیجنا، ایک تو یہ ہے
اور دوسری یہ ہے کہ دشمنوں کے برابر میں پیغمبر اسلام نے سختی اور قاطعیت کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کیا۔ اور اسی طرح اسی ہجری میں شراب جو ہے جو ام الفساد ہے، شراب بھی جو ہے وہ حرام کر دی گئی۔ پہلے جو ہے وہ لوگ شراب پیتے تھے، آہستہ آہستہ شراب حرام ہوئی ہے، تو یہ چوتھی ہجری میں جو ہے شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول پاک جو ہے مختلف جو ہیں سریے یعنی مختلف فوجی دستے جو ہیں مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے۔ اب آگی 5ویں ہجری۔ 5ویں ہجری کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے زینب دختر جحش جو رسول پاک کی پھوپھی کی بیٹی تھی، اور اس کا نکاح پہلے آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ سے کیا تھا، وہ شادی چل نہیں سکی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے حکم سے آپ نے زینب دختر جحش جو ہے ان سے آپ نے شادی کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دستور حجاب یعنی 5ویں ہجری میں عورتوں کو حجاب اور پردہ کرنے کے احکامات آئے۔ اس سے پہلے پردے کے احکامات اس طرح سے نہیں تھے، لیکن 5ویں سال ہجرت کے یہ جو دستور حجاب جو ہے وہ آیا، سورہ نور میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ عورتیں پردہ کریں۔ اور اس کے بعد جنگ خندق ہوئی ہے، اور اسی طرح یہود بنی قریظہ کے جو یہودی ہیں انہوں نے خیانت کی اور جنگ خندق میں اور دشمنوں کا ساتھ دیا قریش مکہ کا، اور ان کو سپلائی فراہم کی، اور اس طرح ان کی خیانت کا جو ہے وہ ان کو سزا ملی، اور یہودیوں کو کافی تعداد میں ان کو جو ہے نا یہ خیانت کرنے کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ اور اسی طرح ماجرہ ابو لبابہ اور اس کی توبہ وہ بھی اسی جو ہے اسی 5ویں سال کا اہم واقعہ ہے۔ جنگ خندق کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یہ جنگ ماہ شوال 5 ہجری میں ہوئی۔ جنگ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ حی ابن اخطب اور بنی نذیر کے کچھ سردار جو خیبر میں پناہ لیے ہوئے تھے، نیز قبیلہ بنی وائل کا ایک گروہ مکہ میں قریش سے ملا، اور ان کو پیغمبر اسلام سے جنگ کے لیے رغبت لائی، اور اس راہ میں ہر طرح کی مدد اور نصرت کا وعدہ کیا۔ قریش نے ان سے پوچھا کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین؟ تو یہودی حالانکہ وہ خدا پرست تھے، نبیوں کو مانتے تھے، لیکن صرف رسول پاک کی دشمنی میں انہوں نے کہا کہ تمہارا دین دین محمد سے بہتر ہے۔ تو قریش ان کی باتوں سے خوش ہو گئے اور جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ تو یہ یہودیوں نے ساتھ ملایا، ان کو بھڑکایا، اور قریش نے اور دوسرے قبیلوں میں، تو اس طرح سے یہ تمام جو قبائل ہیں جمع ہو گئے۔ اس جنگ کو جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں، حزب کا مطلب ہوتا پارٹی، احزاب اس کی جمع ہے یعنی پارٹیاں، یعنی اس میں قریش اور یہودی اور دوسرے قبیلے جو ہیں وہ سارے مل کے جو ہیں وہ انہوں نے مدینے پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو خداوند عالم ان کے دشمنانہ فیصلے کی اس طرح مذمت کرتا ہے جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کا دین دین محمد سے بہتر ہے، حالانکہ وہ بت پرست تھے قریش کے لوگ، تو ان کو یہودی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین ان سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ شیطان اور بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور جس پر خدا لعنت کر دے آپ پھر اس کو کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہودی لیڈروں کا یقینا توز فیصلہ عدل و انصاف اور منطق سے اس قدر دور تھا کہ آج کے دور کے بعد یہودی اس فعل کی وجہ سے ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرائیل والفنون یہودی سرزمین عرب میں یہودیوں کی تاریخ نامی ایک کتاب میں لکھتا ہے ان کو اتنی واضح اور آشکار غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی کہ قریش کے لیڈروں کے سامنے بتوں کی عبادت کو توحید اسلامی سے افضل و برتر بتائیں، اگرچہ قریش ان کے تقاضا کو رد کر دیتے، کیونکہ بنی اسرائیل بت پرستوں کے درمیان صدیوں سے پرچمدار توحید تھے، یعنی جب رسول پاک آئے نہیں تھے تو یہ یہودی جو مدینہ اور اس کے گرد و گواہ میں اور خیبر میں تھے یہ تو لوگوں کو بتاتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ہم توحید پرست ہیں، لیکن افسوس کہ جب رسول پاک آئے ان سے لڑائی لڑی اور ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ بت پرستوں کو کہا کہ تمہارا دین جو ہے تم سے بہتر ہے۔ بہرحال
یہودیوں کے لیڈر پھر قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے کہا۔ اس قبیلے سے خاندان بنی فدارہ اور بنی مرہ اور بنی اشجع نے حمایت کا اعلان کیا۔ اس طرح قبیلہ بنی سلیم اور بنی اسد کی بھی حمایت حاصل کر لی۔ قریش نے بھی اپنے اتحادیوں اور حامیوں جیسے قبیلہ ثقیف اور بنی کنانہ کی حمایت حاصل کر لی۔ اس طریقے سے ایک طاقتور فوجی اتحاد وجود میں آ گیا اور یہ 10,000 کا لشکر ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ کے راستے میں حی ابن اخطب نے ابو سفیان سے وعدہ کیا کہ قبیلہ بنی قریظہ کو بھی، جس کے پاس 750 جنگجو تھے، ان کے لشکر کی حمایت میں جنگ میں شامل کر لے گا۔ میں نے ابھی بتایا تھا پہلے کہ یہ جو ہے چوتھی صدی، چوتھی ہجری میں یہ جو ہے بنی نذیر جو قبیلہ تھا وہاں سے یہودیوں کا ان کو دیس نکالا دیا گیا تھا، ان میں حی ابن اخطب تھا۔ تو یہی حی ابن اخطب اس قبیلے کو جو کہ قبیلہ بنی قریظہ تھا یہودیوں کا، وہ ابھی مدینہ میں موجود تھے، ان کے قلعہ تھا اور بہت سارا ان کے تھا، مطلب طاقت تھی وہاں پر۔ تو لیکن انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا رسول پاک سے کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کسی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ حی ابن اخطب جو تھا اس نے کہا کہ میں ان کو منا لوں گا اور وہ آپ کی مدد کریں گے۔ تو پیغمبر اسلام قبیلہ خزاعہ جو کہ مسلمانوں کے حامی تھے کی خفیہ خبروں کے ذریعے لشکر احزاب کی حرکت سے باخبر ہو گئے۔ پیغمبر اسلام کے حکم سے ایک فوجی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ گویا جنگ احد کے تجربے کے پیش نظر کسی نے مدینہ سے باہر جانے کے مشورہ نہیں دیا اور سب شہر میں رہنے پر متفق ہو گئے۔ مدینہ کے ارد گرد قدرتی رکاوٹیں جیسے غار کھجور کے باغ وغیرہ موجود تھے جو دشمن کو شہر میں داخل ہونے سے روک رہی تھی۔ یعنی مدینہ کے باقی اطراف میں پہاڑ بھی تھے، لیکن جو وہ علاقہ کے جہاں پر میدانی علاقہ تھا تو وہاں سے دشمن آ سکتا تھا۔ تو لہٰذا جب مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جو ہے خندق کھود لیں کہ جس طرف سے دشمن کے آنے کا خوف ہے، تو اگر ہم خندق کھود لیں تاکہ دشمن جو ہے وہ خندق کو پورا عبور نہ کر سکے، تو لہٰذا ان کا مشورہ جو ہے وہ مان لیا گیا اور خندق کھودی گئی اور تقریباً 6 کلومیٹر یہ خندق تھی اور 3,000 مجاہد تھے رسول پاک کے پاس اور ہر ایک سے 2 میٹر آتی تھی، 10-10 آدمیوں کا گروپ بنا دیا گیا۔ تو یہ 6 کلومیٹر تقریباً خندق اتنی چوڑی کہ گھوڑے کو ایڑ لگائی جائے تو وہ پار نہ کر سکے، اور اتنی گہری کہ اگر اس میں کوئی گر جائے گھوڑ سوار اور گھوڑا تو وہ باہر نہ نکل سکے۔ تو لہٰذا یہ خندق جو تھی یہ این شکل کی خندق تھی، یعنی جیسے ہے نا این کا ورڈ، تو اس طرح کی یہ خندق تھی۔ تو لہٰذا یہ چند دنوں میں یہ خندق کھود لی گئی اور جگہ جگہ پہ وہ بنا لیے گئے یعنی مورچے، اور وہاں پر تیر انداز بیٹھ گئے اور جو خواتین تھیں ان کو قلعے میں بند کیا گیا اور حفاظتی طور پر۔ تو لہذا وہ لوگ آگے 10,000 کا لشکر لے کر جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو خندق کھودی ہوئی ہے اور ایسا پہلے عربوں میں یہ رواج نہیں تھا۔ لہٰذا وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ کس نے ان کو یہ یعنی جنگی ٹیکنیک کے لحاظ سے جو یہ بات سکھائی ہے۔ تو بہرحال یہ 20 روز تک انہوں نے محاصرہ رکھا۔ اس دوران خندق کے دونوں اطراف ایک دوسرے کے اوپر تیر اندازی کرتے رہے اور قریش کے جنگجو مسلمانوں کی صفوں میں رعب اور وحشت ڈالنے کے لیے فوجی مشقیں اور تیر اندازی کرتے رہے۔ دشمن کے ذریعے شہر کا محاصرہ کرنے سے مسلمان مشکلات اور دشواریوں میں پڑ گئے اور شہر کے حالات برے اور خطرناک ہو گئے، جس کا تذکرہ خداوند عالم نے اس طرح سے کیا ہے۔ یہ سورہ احزاب جو ہے پوری 33واں سورہ جو قرآن مجید میں ہے، جنگ احزاب کے بارے میں نازل ہوا ہے، اس کا نام ہی احزاب ہے۔ فرماتے ہیں اس میں کہ اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے آ گئے اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، تو تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے دیے گئے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 10 اور 11، اور اس کے بعد کئی آیتوں میں جنگ احزاب کا تذکرہ ہے۔
تو بنی قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اور مدینے میں رہتا تھا، ان کی خیانت۔ اس موقع پر ایک دوسرا واقعہ رونما ہوا جس نے مسلمانوں کی حالت کو بدتر کر دیا، وہ یہ کہ قبیلہ بنی قریظہ نے عدم تجاوز کے پیمان کو توڑ دیا اور لشکر احزاب کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس قبیلہ کی خیانت حی ابن اخطب کے شیطانی وسوسہ کے ذریعے انجام پائی۔ اس سازش کے فاش ہونے سے بہت سارے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن پیغمبر اسلام کی کوشش تھی کہ اس کے برے اثرات کو مٹا دے۔ بنی قریظہ نے صرف عہد شکنی پر اکتفا نہ کیا بلکہ عملی طور سے دوسری بڑی خیانتوں کے مرتکب ہو گئے۔ پہلی یہ کہ لشکر احزاب کے لیے غذائی رسد کا کام انجام دیا، جو کہ ازوکا کے لحاظ سے سخت مشکلات میں گرفتار تھے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ مسلمانوں نے قبا کے علاقے میں ایک قافلے کو دیکھا جو خرما اور چارہ وغیرہ لے کر جا رہا تھا، اور وہ قریظہ کی طرف سے یہ جو دشمنوں کے فوجی تھے سپاہ احزاب، ان کے لیے بھیجا جا رہا تھا، لہٰذا اس کو ضبط کر لیا گیا۔ دوسری یہ کہ شہر کے اندر پناہ گاہوں میں عورتوں اور عام لوگوں کے لیے یہ جو یہودی قبیلہ رہتا تھا، تو انہوں نے دہشت اور رعب پھیلا دیا، کیونکہ مسلمان تو یہ مدینہ کے باہر خندق کے پاس جو ہے وہ اپنے خیمے لگائے ہوئے اور خندق کھود کے بیٹھے ہوئے تھے، اور خواتین جو ہیں وہ پناہ گاہ میں تھیں اور وہ قلعے میں تھیں۔ تو انہوں نے اپنے آدمی بھیجے تاکہ پتہ کیا جائے کتنے لوگ ہیں، کیا حالت ہے ان کی۔ تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے قلعہ کے اندر پہنچ گیا، جو حضرت رسول پاک کی پھوپھی صفیہ، انہوں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے وہاں پر اس کو لٹ وغیرہ مار کے تو اس کو وہی مار دیا۔ ایک رات بنی قریظہ نے قصد کیا کہ مرکز مدینہ پر حملہ کریں۔ اس وجہ سے حی ابن اخطب کو قریش کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ 1000 افراد قریش سے اور 1000 افراد قبیلہ غطفان سے اس حملے میں ہماری مدد کریں۔ اس نقل و حرکت کی خبر پیغمبر اسلام کو ملی اور شہر میں سخت رعب اور وحشت طاری ہو گئی، اور رسول خدا نے 500 افراد کے شہر کی حفاظت کے لیے مامور کیا۔ وہ لوگ راتوں کو تکبیر کے نعروں کے ساتھ گشت کرتے تھے اور لوگوں کو گھروں کا پہرا دیتے تھے۔ لیکن ان تمام دشواریوں کے باوجود خندق کھودنے کے علاوہ چند دوسرے اہم اسباب کی وجہ سے حالات مسلمانوں کے حق میں بدل گئے اور آخر کار لشکر احزاب کی ناکامی کا باعث بنا۔ وہ اسباب یہ تھے: نعیم بن مسعود قبیلہ غطفان کا ایک فرد تھا جو تازہ مسلمان ہوا تھا، ابھی اس کا لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ رسول پاک کے پاس آیا اور اس نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ جو ہے ان کو آپس میں لڑا دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے۔ تو لہٰذا رسول پاک نے اس کو اجازت دی اور وہ بنی قریظہ کے وہ جو لوگ تھے ان کے پاس گیا، ان کے سے ملا اور اس نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ یہ احزاب والوں کی مدد اور ان کو رسد پلانے ٹھان لی ہے، اور پھر یہ یاد رکھو اگر یہ جنگ ہار گئے تو تم کو تو ادھر ہی رہنا ہے، اور یہ مسلمان ادھر ہوں گے اور تم ادھر ہوگے مدینے میں، تو اس کا بھی تم نے کچھ سوچا ہوا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ جب یہ دشمن کے لشکر جو ہے، احزاب والے لشکر جو ہے، ان کے کچھ کمانڈروں کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھنے کے لیے لے لو۔ پھر اس بات کو فوجی راز اور بنی قریظہ کے مخفی ارادے کے عنوان سے قریش اور اپنے قبیلہ غطفان کے سرداروں سے بتایا اور کہا کہ بنی قریظہ کا ارادہ ہے کہ اس بہانے سے تمہارے کچھ افراد کو گرفتار کر کے اس نے نیت اور پچھلی باتوں کی تلافی کے عنوان سے حضرت محمد کے حوالے کر دے۔ ادھر تو یہ جو نعیم تھے، نعیم بن مسعود، وہ یہودیوں سے ملے اور کہا کہ یہ قریش کے کچھ کمانڈروں کو، کچھ لوگوں کو اپنے پاس تحویل میں رکھیں، اور ادھر ان سے بھی جا کے ملے کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا ابھی کہ یہ مسلمان ہو گئے، اور ادھر جا کے انہوں نے سے کہا کہ بھئی وہ لوگ یہ کہیں گے کریں گے، ہو سکتا ہے وہ یہ کرے کہ تمہارے کچھ آدمیوں کو جو ہے وہ مانگیں بطور ضمانت اور پھر وہ ان کو محمد کے حوالے کر دیں تاکہ اپنی جو غلطیاں کی ہیں۔ تو لہٰذا جب یہ بات کی گئی تو انہوں واقع نے ایسا ہی انہوں نے جب کیا قریظہ نے، تو ان کے ساتھ درمیان جو ہے وہ مخالفت ہوئی اور اس طرح سے ان کی جو سازش ہے وہ ناکام ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جنگ جو ہے تقریباً 1 مہینہ تک تو وہ وہیں رہے، 20 دن انہوں نے محاصرہ رکھا اور ادھر سے ادھر سے جو تیر چلتے رہتے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں ابو سفیان کی قیادت میں آئے تھے اور ان کے پاس عمر بن عبد ود جو ہے بہت بڑا
पहलवान था, उसको 1000 आदमियों के मुकाबले में समझा जाता था, उसको साथ लेकर आए थे और वो समझ रहे थे कि इसकी मर्तबा तो हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे और मुसलमानों का तहस नहस कर देंगे और हम बिल्कुल मुसलमानों को जड़ से उखाड़ देंगे। तो लिहाजा इसमें ये हुआ कि पहला ये है कि वो उनका जो खाने पीने का राशन खत्म हो गया, क्योंकि वो तो समझते थे चंद दिनों की बात है और महीना हो गया, राशन खत्म हो गया। वो बनी कुरैजा से जो आता था वो भी बंद हो गया और फिर इतनी ज्यादा सर्दी शुरू हो गई, ठंड शुरू हो गई, जिसकी वजह से खैमों में रहना दुश्वार हो गया। तीसरा ये था कि माह ज़ीक़दा, ये शवाल में आए हुए थे, तो माह ज़ीक़दा जो है माह हराम था, वो करीब हो गया, क्योंकि माह ज़ीक़दा और ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम में जंग करना हराम है और इसको जो है वो काफिर लोग भी इसको मुअज़्ज़ज़ महीने, मोहतरम महीने समझते थे। तो लिहाजा मजबूर उन्हें 3 महीने फिर मुसलसल रुकना पड़ता, फिर जंग करते। लिहाजा इस वजह से तय ये पाया कि हर सूरत में जंगी रुकावटों को खत्म करो। इस बना पर लश्कर अहज़ाब के 5 बहादुर अपने घोड़ों को एड़ लगाकर खंदक के बारीक हिस्से से दूसरी तरफ पहुंच गए और तन बेतन जंग के लिए रजज़ खानी करने लगे। उनमें से एक अरब का सबसे बहादुर नामवर पहलवान अमर बिन अब्दवत था, जो कि शाहसवार कुरैश और शाहसवार यलयल के नाम से मशहूर था। खंदक को फांद कर हल मिन मुबारज़ की सदा बुलंद की, लेकिन कोई मुसलमानों से मुकाबले के लिए नहीं गया। और जब वो पुकार रहा था तो रसूल पाक ने कहा कोई है जो इसके मुकाबले में जाए, तो कोई नहीं जा रहा था। ऐसे में हज़रत अली ने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। तो रसूल पाक ने कहा अली आप बैठे। फिर दोबारा पूछा, तो जब 3 दफा पूछा कोई नहीं जाने के लिए तैयार हुआ, तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा उतारा, खौद और उसके बाद ज़रा पहनाई और तलवार दी और अली से कहा जाओ लड़ो। और देखें कि रसूल पाक ने लोगों को मौका दिया, कहा कि है कोई जो इसके मुकाबले में जाए, लेकिन कोई उनके मुकाबले में जाने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि उस मौके पर उमर इब्न खत्ताब ने तो कहा या रसूलल्लाह, ये आदमी जो है ना ये बहुत बहादुर है और मैं एक दफा जाहिलियत के ज़माने में इसके साथ था और बहुत सैकड़ों डाकुओं ने हमला कर दिया और इसने अकेले ही उनको भगाया और इसके हाथ में कोई औजार नहीं था। उसने एक ऊँटनी के बच्चे की टांग से पकड़कर यूं घुमाया तो वो सारे डर के भाग गए। तो ये इतना बहादुर था। तो लिहाजा उस वक्त जिन लोगों में कुछ थोड़ा बहुत रमक थी वो भी खत्म हो गई। तो लिहाजा कुरान ने पूरा नक्शा खींचा जंगे अहज़ाब का और इसमें फरमाया कि तुम्हारी हालत ये हो गई थी कि गोया तुम्हारे सरों पर परिंदे बैठ गए, तुम हिलते नहीं थे ताकि परिंदे न उड़ जाएं और तुम्हारे कलेजे मुंह को आ गए थे। तो लिहाजा उस मौके पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ। और हज़रत अली गए और रसूल पाक ने फरमाया कि ये कौन जा रहा है। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, अली मुर्तज़ा जा रहे हैं। तो फरमाया कि बरज़ल ईमान कुल्लुहु अलल कुफ्र कुल्ले, ये कुल का कुल ईमान जो है कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो इसलिए फरमाया था कि क्योंकि सारा कुफ्र जो था वो मिल के और मुतहिदा जो है महाज बनाकर वो आज मदीने पर हमला आवर हुए थे और इधर से तो कोई जा नहीं रहा सिवाय मौला अली के। तो आपने फरमाया कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो इस तरह से हजरत अली गए और 3 सवाल किए और उसके बाद उससे कहा कि तू मुसलमान हो जा। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं होता। कहा कि वापस चला जा। उसने कहा मैं वापस भी नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया कि लड़ने के लिए तैयार हो जा। तो लिहाजा उससे लड़ाई लड़ी। हज़रत अली पैदल थे और वो भी जल्दी से नीचे उतरा अपने घोड़े से, अपने घोड़े की कोंचें काट डाली और जंग का यानी शुरू हो गया, तलवारों का रद्दो-बदल। और इस जंग में हज़रत अली को भी काफी जख्म लगे हैं, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब उस पर वार किया और वो जमीन पर गिरा और करीब था कि उसका सर काटते, तो उसने गुस्ताखी की और आपकी तरफ थूका, तो आप जो हैं उसके सीने से उतर गए। और जब उन पूछा गया कि क्या हुआ, आपने क्यों अमल ये किया, तो आपने फरमाया कि उसने मेरे साथ गुस्ताखी की और मेरा गुस्सा शामिल हो गया और मैं नहीं चाहता था कि ये जो मैं ज़र्ब लगाने वाला हूँ और ये जो मैं जिहाद कर रहा हूँ इसमें अपना ज़ाती गुस्सा शामिल करूँ। मैं तो अल्लाह तबारक तआला की रज़ा के लिए ये काम कर रहा था। तो लिहाजा उसका सर काटा और रसूल पाक के पास लेकर आए। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इस अजीम शुजाअत और बहादुरी पर तो रसूल पाक ने फरमाया कि ज़रबतु अली
फी यौमिल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत कायनात की इबादतों से अफजल है। तो दूसरी रवायत में आया है कि अली का ये अमल पूरी उम्मत का क़यामत तक के अमाल से मुआजना किया जाए तो अली की ये जो ज़रब है वो उस पर भारी है। और अहले सुन्नत के बुजुर्ग मुहद्दिस हाकिम निशापुरी की नकल के मुताबिक पैगंबर ने फरमाया, जंग खंदक में अली इब्न अबी तालिब की लड़ाई आमिर बिन अब्द वस से रोज़ क़यामत तक मेरी उम्मत के अमाल से यकीनन अफजल है। अल मुस्तदरक अल सहीहैन, उसमें ये हदीस आई है। और आमिर इब्न अब्द वस के कत्ल के होते ही लश्कर अहज़ाब के हौसले पस्त हो गए, शिकस्त के आसार उनके लश्कर में नमूदार हुए और मुख्तलिफ कबीले जो जंग करने के लिए आए थे हर एक अपने वतन की तरफ लौटना शुरू हो गए। तो ये अल्लाह तबारक ताला की गैबी इमदाद भी आई और सख्त सर्दी शुरू हो गई और तूफान आ गया और उनके खेमे वगैरह उखड़ गए और अबू सुफियान ने मक्का पलटने का हुक्म सादर कर दिया। तो खुदावंद आलम ने अपनी नुसरत का इस तरह से तज़किरा फरमाया है, ईमान वालों उस वक्त अल्लाह की नेमत को याद करो जब कुफर के लश्कर तुम्हारे सामने आ गए और हमने उनके खिलाफ तुम्हारी मदद के लिए तेज हवा और अपने लश्कर को भेज दिए जिनको तुमने नहीं देखा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है, देखने वाला है। और खुदा ने कुफार को उनके गुस्सा समेत वापस कर दिया कि वो कोई फायदा हासिल न कर सके, और अल्लाह ने मोमिनीन को जंग से बचा लिया और अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और साहिब इज्जत है। इस जंग में अहज़ाब के सरदारों की तरफ से अजीम सरमाया खर्च करने और इतनी कसीर तादाद में सिपाहियों को इकट्ठा करने के बावजूद उनके लिए जंग का नतीजा बड़ा तल्ख था और गम आवर था, क्योंकि ना मदीना को नुकसान पहुंचा और ना ही शाम के तजारती रास्ते को आज़ाद करा सके। इस वजह से अबू सुफियान की कमांडरी बदनाम हुई और कुरैश की अजमत व हैबत कम हो गई। ये वो जंग थी जिसके बाद मुसलमान दफाई हालत से निकल कर तहाजुमी हालत में आ गए और रसूल पाक ने फरमाया इसके बाद वो हम पर हमला नहीं करेंगे, अब हम उन पर हमला करेंगे। तो अजीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि हम उन पर हमला करेंगे। तो इस जंग में 6 अफराद शहीद हुए हैं और दुश्मन के तरफ से 3 अफराद मारे गए, और वो भी एक आमिर बिन अब्द वद और एक और दूसरा, ये 5 अफराद थे जो जंग खंदक में यानी खंदक को अबूर करके आए थे। और जब वापस भागने लगे तो एक तो जो था वो खंदक में गिर गया, मुसलमानों ने उसको भी कत्ल कर दिया और बाकी 3 जो है वो भाग गए। तो 25 रोजा मुहासरा के बाद आखिरकार उनके पास तस्लीम के अलावा, अच्छा अब ये हम बताएं कि ये जंग अज़ाब तो खत्म हो गई। अब वो जो यहूदियों का कबीला बनी कुरैज़ा था जिन्होंने अहद को तोड़ा, पैमान को तोड़ा और दुश्मनों की मदद की मुसलमानों के खिलाफ और उनको मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब लश्कर अहज़ाब के पलट जाने के बाद पैगंबर इस्लाम मामूर हुए कि बेखौफ बनी कुरैज़ा की तरफ जाएं और उनका काम तमाम करें। पैगंबर इस्लाम ने फौरन लश्कर के कूच का हुक्म दिया और इस रोज़ असर के वक्त लश्कर इस्लाम ने किला बनी कुरैज़ा का मुहासरा कर लिया। बनी कुरैज़ा ने अपने किला में मोर्चे संभाल कर तीर अंदाजी शुरू कर दी और पैगंबर इस्लाम की शान में नाज़ेबा कलमात के जरिए गुस्ताखी की। तो मुसलमानों ने यह मुहासरा 25 रोज तक उस किले का मुहासरा किया जिसमें यहूदी छुपे हुए थे, बना लिए हुए थे। उनके पास तस्लीम के अलावा कोई चाराकार ही नहीं था। कबीला औस और खजरज 2 कबीले रहते थे ना। कबीला औस जो है उन्होंने बनी कुरैज़ा के साथ अहदो पैमान किया हुआ था, तो पैगंबर से दरखास्त की कि उनके हमनवाओं के साथ बनी कैनका के यहूदियों जैसा बर्ताव किया जाए। बनी कैनका के जो यहूदी थे तो वो भी इसी तरह वो अपना मालो सबाब लेकर निकल गए थे। तो हज़रत ने फरमाया कि तुम्हारा बुजुर्ग साद बिन मुआज के सिलसिले में कजावत का हक है। औसियों और बनी कुरैज़ा ने इस कजावत को कबूल किया। यानी ये जो यहूदी थे वहां पर उस बनी कुरैज़ा के यहूदी और मदीना के किले में वो किला बंद हुए थे, वो रसूल पाक से नहीं कह रहे कि जो आप फैसला करें, नहीं, उन्होंने भी कहा कि जी जो औस कबीले का सरदार जो है साद बिन मुआज वो जो फैसला करेगा हमें मंजूर है। तो जब साद को बुलाया गया तो साद ने फिर फैसला वही किया जो तौरात में लिखा है। तौरात में लिखा है कि अगर तुम अहद को तोड़ो और दुश्मन पर हमला करो तो फिर वो जो अहद तोड़ने वाले हैं तो उनकी सजा ये है कि उनके मर्दों को कत्ल किया जाए, उनकी औरतों और कनीजों को
جو ہے عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے سامان کو مال غنیمت کے سب نہ لی جائے، یہ تورات میں لکھا ہے۔ تو وہ سعد بن معاذ آئے تو پھر ان پر بھی دباؤ تھا کہ یہ ہم پیمان ہیں اور یہ وہ اس طرح، لیکن اس نے کہا کہ میں تو صرف وہی فیصلہ کروں گا جو کہ صحیح ہے۔ تو لہٰذا اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پھر ان کے جو جنگجو تھے جنہوں نے دشمن کا ساتھ دیا ہے، پھر ان کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو کنیزیں بناؤ۔ تو اس سلسلے میں پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اس نے کفار و مشرکین کی پشتنائی کرنے والے اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ تم نے ان میں سے کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قیدی بنا لیا، اور پھر تمہیں ان کی زمینوں اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا جن میں تم نے قدم ہی نہیں رکھا تھا، اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اگرچہ اس واقعے کے بارے میں جو ہے بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں، اور خصوصاً مغرب میں رہنے والے اور وہ مورخین جو کہتے ہیں جی یہ بہت ظلم ہوا، یہ ہے وہ ہے، لہٰذا ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب جنگ جو حالات تھے کہ اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو جس طرح سے انہوں نے پہلے دشمنوں کی مدد کی اور 10,000 کا لشکر لے کے آ گئے، تو ان کی انہوں نے مدد کی، ان کو راشن پہنچایا، ان کو اسلحہ دیا، اور تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے اور مدینہ کو تہ و بالا کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا رسول پاک نے یہ کوئی رعایت نہیں کی۔ اور پھر یہ کہ رسول پاک سے تو انہوں نے فیصلہ بھی نہیں کروایا، انہوں نے سعد بن معاذ سے فیصلہ کرایا کہ جو ان کا جو ہے قبیلے کے ساتھ ہم پیمان تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس طرح سے یہ واقعات جو ہیں یہ ہیں 5ویں یعنی ہجرت کے 5ویں سال کے، اور شعبان 6 ہجری میں پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ حارث بن ابی زرار بنی مسلک رئیس قبیلہ خزاعہ کا ایک خاندان تھا، یہ اپنے قبیلے والوں اور ان کے کچھ عرب لوگوں کے ساتھ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے اسلامی سپاہیوں کو مادہ کیا اور مرجسی کنواں کے پاس بحر احمر کے ساری علاقے تک اس علاقے میں جنگ ہوئی، اور بنی مستلق بہت جلد ہار گئے اور بہت ساری دولت اور اسیر مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ جویریہ حارث کی لڑکی بھی اسیروں میں تھی۔ حارث اپنی لڑکی کی آزادی کے لیے مدینہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب حضرت اس نے غیب سے خبر دی کہ تو 2 اونٹوں کو ایک جگہ چھپا کے آیا ہے، تو اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے جویریہ کو آزاد کر دیا۔ پھر جو ہے اسی جب پیغمبر نے آزاد کر دیا جویریہ کو، اور پھر جویریہ جو ہے اس کے ساتھ پیغمبر اسلام نے شادی کی، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے جو بھی اسیر ان کے پکڑے تھے سارے کے سارے اسیر رہا کر دیے۔ تو یہ شادی پیغمبر اسلام کی شادیوں میں ایک نمونہ تھی جو بہت سارے اجتماعی فوائد رکھتی تھی اور ذاتی پہلوؤں سے ہٹ کر اجتماعی لحاظ سے انجام پائی۔ تو لہٰذا وہ قبیلہ کہنے لگے کہ یہ جویریہ جو ہے اس مبارک عورت ہمارے خاندان میں نہیں تھی، کہ جس کی وجہ سے جتنے قیدی تھے وہ سارے کے سارے جو پھر رہا کر دیے گئے۔ 6 ہجری میں پیغمبر اسلام نے قصد کیا کہ عمرہ کے لیے جائیں، اور ہجرت کے بعد سے اس دن تک مسلمان حج اور عمرہ نہیں کر پائے تھے۔ تو اسی مذہبی سفر میں معنوی پہلوؤں کے علاوہ ایک طرف کی مذہبی نمائش بھی تھی۔ تو لہٰذا پیغمبر اسلام 1400 آدمی یا بعض روایتوں میں 1800 آدمی کو لے کر احرام باندھ کر وہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچ رہے تھے کہ راستے میں ان جو مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے آدمی بھیجے اور راستہ روک لیا حدیبیہ کے نزدیک۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، تو وہاں پر پیغمبر اسلام جو ہیں وہاں رکے، اور پہلے تو عمر ابن خطاب کو بھیجنا چاہتے کہ جاؤ مکہ اور قریش کے لوگوں سے مذاکرات کرو، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں تو میرا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عثمان بن عفان کو بھیجا، تو کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے ابو سفیان فیملی اور بنی امیہ والے، تو ان کو بھیجا گیا، اور پھر انہوں نے ان کو کچھ دن کے لیے روک لیا، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ تو رسول پاک نے لوگوں سے کہا کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اگر عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے۔ تو لہٰذا ایک درخت تھا جس کے نیچے بیعت ہوئی، اس کو بیعت رضوان یا بیعت شجرہ کہا جاتا ہے۔
وہ 1400 آدمی یا 1600 یا 1800 کی بھی روایتیں کہ انہوں نے رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم جو ہے رسول پاک پر چھوڑتے ہیں کہ جو بھی وہ انجام دیں اور عثمان کا بدلہ لیا جائے اور جنگ کی جائے. تو لہٰذا اس موقع پر ہوا یہ کہ پھر جو ہے سہیل بن عمرو وہ جو ہے جب بیعت ہو گئی تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے عثمان جو ہے وہ واپس آ گئے اور پتہ چلا کہ ان کو تو قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ زندہ تھے. تو بیعت کی رسم ختم ہوئی تھی کہ معلوم ہوا عثمان کے قتل کی خبر غلط. یہ عہد نامہ چونکہ درخت کے نیچے کیا گیا تھا اور اس میں شرکت کرنے والوں سے خدا نے اپنی خوشنودی اور رضایت کا اظہار کیا، لہٰذا اس کو بیعت رضوان اور بیعت شجرہ کہا جاتا ہے. اچھا، عثمان کے بے نتیجہ پلٹنے کے بعد آخر کار سہیل بن عمرو قریش کا نمائندہ بن کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور حضرت سے مذاکرات کیے اور قریش کی طرف سے ہر طرف کی بات چیت کی. پہلی یہ شرط تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ نہ کریں. تو لہٰذا شرطیں یہ ہوئی کہ قریش جو ہے قریش اور مسلمان اس بات کا عہد کریں کہ 10 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور اجتماعی امن و امان برقرار رکھیں گے. 2، محمد اور تمام مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، آئندہ سال اسی موقع پر وہ آئیں گے اور مسلمانوں کے لیے 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے. مسلمان صرف وہ ہتھیار جو سفر میں ساتھ رکھا جاتا ہے وہی لیں گے، اور اگر قریش کا کوئی آدمی اپنی سرپرست کی اجازت کے بغیر محمد کے پاس چلا جائے تو اس کو مکہ واپس کیا جائے گا، اور اگر محمد کے ساتھیوں میں سے کوئی قریش کے پاس آ جائے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے. اور یہ شرط بڑی تلخ تھی اور اسی کو دیکھ کر بعض صحابی جو ہیں وہ بھی تلملا اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آج اتنا شک ہمیں ہو رہا ہے محمد کی نبوت پر، ہمیں کبھی شک نہیں ہوا تھا. تو بہرحال یہ ایک امتحان تھا. چوتھی شرط یہ تھی کہ ہر قبیلہ آزاد ہے، چاہے وہ محمد کے ساتھ عہد و پیمان کرے چاہے قریش کے ساتھ. 5ویں شرط تھی مسلمان اور قریش دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے، ان کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور دشمنی کا اظہار نہیں کریں گے. 6ٹھی شرط، مکہ میں اسلام کے پیروکار آزاد رہیں گے، کسی بھی شخص کو ایک خاص دین کی پیروی کی خاطر اذیت نہیں دی جائے گی. اصحاب محمد میں سے جو شخص حج یا عمرہ یا تجارت کے لیے مکہ آئے گا اس کی جان مال کی امن میں رہے گی، اور قریش میں سے جو شخص مصر یا شام کے جانے کے لیے مدینے کے راستے سے قریب سے جو سڑک گزرتی ہے گزرے گا اس کی جان و مال کی حفاظت رہے گی. تو لہذا پیغمبر اسلام نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو لکھو، اور جب وہ لکھنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. تو اس پر اس نے اعتراض کیا، سہیل نے کہا کہ جی آپ صرف لکھیں بسمک اللہم، یعنی اللہم پہلے لکھا جاتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں مانتے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہ لکھیں، اور اس کے بعد جب کہا کہ یہ معاہدہ ہو رہا ہے محمد رسول اللہ اور قریش والوں کے درمیان، اس نے کہا جی آپ یہ نہ لکھیں، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ. تو لہٰذا جو ہے وہ حضرت علی سے کہا گیا اس کو مٹا دے. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں یہ کام کروں گا. اور یہاں پر بھی بعض اور کچھ نہیں ملتا تو یہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی حضرت علی نے بھی ایک موقع پہ یہ بات کہی تھی. جبکہ سیاق و سباق کو سمجھیں، حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کا مقدس نامہ میں نہیں کاٹتا، رسول پاک نے خود وہ کاٹ دیا. اور حضرت علی تو وہ ہیں کہ جو رسول پاک کی نبوت کے گواہ بن کر آئے. قرآن مجید میں ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. تو مولا کائنات جو ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ کہاں بات، اور باقی دوسرے لوگوں نے جو رسول پاک کی نافرمانیاں کی وہ کہاں بات. تو لہٰذا یہ صرف ایسے بیلنس برابر کرنے کی کہہ دیتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی ایک مرتبہ یہ کام کر دیا تھا. تو صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سورہ فتح نازل کی جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی. اور اس وقت سے پھر یہ ہے کہ قریش مکہ جو تھے انہوں نے اسلام کے وجود کو تسلیم کر لیا، رسول پاک کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اور پھر اس وقت سے آزادی مل گئی، امن و امان 10 سال کے لیے. اور اس صلح کے نتیجے میں جو ہے بہت ساری جو ہیں آپ کو مل گئیں سہولتیں. تو بہرحال ابھی اس معاہدے کو 2 سال ہی ہوئے تھے کہ وہ قبیلہ جس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا
معاہدہ ان پر اس بنی بکر کے قبیلے نے جس نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، تو اس طرح سے یہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ تو رسول پاک نے پھر جو ہے تیاریاں شروع کر دی، اگرچہ ابو سفیان آیا کہ مکے سے مدینے کہ جی اس معاہدے کو قائم رکھیں، تو رسول پاک نے انکار کر دیا۔ وہ لوگوں کے پاس گیا، علی کے پاس بھی گیا، حسن اور حسین کو بھی سفارشی بنانے کی کوشش کی، تو رسول پاک نے انکار کر دیا اور رسول پاک نے جنگ کی تیاریاں کر دیں، اور پھر 8 ہجری کو جو ہے مکہ فتح ہوا۔ تو اس سلسلے میں بتائیں کہ جنگ صلح حدیبیہ کے بعد رسول پاک نے مسلمانوں یعنی کی طرف سے اور اپنی طرف سے جو ہے وہ خط لکھنے شروع کر دیے، اور اس وقت پھر ایک قسم کا رسول پاک کی عالمی نبوت جو ہے نا اس کا اظہار ہوا، شروع ہو گیا۔ اگرچہ رسول پاک تو شروع سے ہی تمام کائنات کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے، لیکن چونکہ مقامی طور پر جنگوں میں ان کو الجھا دیا گیا، تو رسول پاک نے پھر صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ جو خط لکھنے شروع کر دیے۔ ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، اور روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اور نجاشی دوم جو ہے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور اسی طرح جو ہے مصر کے بادشاہ، تو بہت سارے آپ نے خطوط جو ہے رسول پاک نے لوگوں کو لکھے، اور رسول پاک کی عالمی دعوت کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا۔ تو چونکہ بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں رسول پاک جو ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تو لہٰذا اگر اس کی طرف جائیں تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ 10واں لیکچر ہے، 2 لیکچر اور ہے، اور ہم نے رسول پاک کی وفات تک ان میں کور کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس ابھی جو ہے 10-12 منٹ ہیں، تو جنگ خیبر جو ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تو خیبر چند قلعوں کے مجموعے کا نام تھا، جہاں کے لوگوں کا مشغلہ کھیتی باڑی کرنا، مویشی پالنا تھا، اور وہ علاقہ چونکہ بہت ہی زرخیز تھا، لہٰذا اس کو حجاز کے غلے کا گودام کہا جاتا تھا۔ خیبر کی اقتصادی حالت بہت اچھی تھی، جس کا پتہ اسے غذا اور اسلحوں کے ذخیرے سے لگایا جا سکتا ہے، جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان قلعوں کی فتح کے بعد سامنے آیا۔ یہ قلعے انتظامی اور نظامی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے، جن کے اندر موجود فوجیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ اسی وجہ سے یہودی اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ان سے جنگ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ 6 ہجری میں سلام بن ابی لقیق جو بنی نذیر کا ایک سردار تھا، اور خیبر کی یہودیوں کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے قبیلہ غطفان دوسرے مشرک قبیلوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی خاطر بڑی فوج تیار کر لی۔ اس کی ان فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں اس کے قتل ہو جانے کے بعد خیبریوں نے اس کی جگہ اسیر بن زارم کو اپنے سردار چن لیا۔ اس نے بھی اسلام دشمنی کی اور ان قبائل کو اسلام کے خلاف اکسایا۔ پیغمبر اکرم نے گزشتہ دشمنیوں اور جنگوں کی اور جھگڑوں کی مسالت کے ساتھ حل کرنے کے لیے عبداللہ بن رواح کی سرپرستی میں ایک وفد ان کے پاس بھیجا تاکہ اس کو راضی کرے۔ جب عبداللہ بن رواح اپنے کچھ یہودی ساتھیوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت مدینہ کی طرف آ رہا تھا، تو راستے میں اپنے اس فیصلے سے وہ نادم ہوا، اور اس نے سوچا کہ عبداللہ کو قتل کر دے۔ چنانچہ طرفین کی اس جھڑپ میں وہ اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ اس طرح پیغمبر اکرم کی مصالحت کی کوشش جو ہے کارگر نہ ہو سکی۔ ان تمام سازشوں اور فتنوں کے علاوہ موجودہ دور کے ایک مورخ کے مقول اس وقت یہ خطرہ پایا جاتا تھا کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں سے پرانی دشمنی کی بنا پر اور بنی کینکا، بنی نذیر، بنی قریظہ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایران یا روم کے اعلی کار بن سکتے ہیں، اور ان کے اشارے پر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جب صلح حدیبیہ کے بعد جنوبی علاقے کے خطرات کی طرف مطمئن ہو گئے، وہ آپ نے 7 ہجری کے آغاز میں 1400 افراد پر، اور بعد میں 1600 بھی لکھا ہے، لشکر کے ساتھ یہودیوں کی گوش مالی کے لیے شمال کی طرف روانہ ہوئے، اور اسلامی فوج کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس سے غطفان جیسے طاقتور قبیلے کا رابطہ یہودیوں کے یعنی خیبریوں کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا وہ توڑ دیا۔ یعنی اس طرح سے آپ وارد ہوئے کہ اب وہ غطفان کے لوگ ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں جو کہ اپنے باغوں میں کام کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ اسلامی فوج جو ہے وہ آ چکی ہے، اور وہ بھاگے اور جا کے وہ قلعوں میں بند ہو گئے،
اور اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، اور قلعوں سے اوپر سے وہ پتھروں مار رہے تھے اور میناروں کے اوپر سے تیر اندازی کر رہے تھے، اور اسلامی فوج کو قلعہ کی دیوار سے نزدیک نہیں ہونے دے رہے تھے۔ چنانچہ ایک حملے میں اسلامی فوج کے 50 سپاہی زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف ان کے پاس کافی مقدار میں ذخیرہ تھا، خوراک تھی، تو لہٰذا طولانی ہو گیا محاصرہ۔ کچھ قلعے جو ہیں کچھ فتح بھی ہو گئے، لیکن قلعہ کموس جو تھا سب سے بڑا قلعہ تھا، تو وہ وہاں کا کمانڈر مرحب تھا، وہ یہودیوں کا سب سے بہادر آدمی تھا، اور اس کا بھائی انتر اور مرحب اور یہ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا تقریباً مہینے سے زیادہ بعد 39 دن بھی کہتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے پاس بھی وہ راشن اور وہ خوراک ختم ہو رہی تھی۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر کو بھیجا اور وہ پرچم لے کر گئے، لیکن وہ بھی ناکام واپس آ گئے۔ دوسرے دن عمر بن خطاب گئے، وہ بھی واپس آ گئے۔ تو پھر رسول پاک نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا قَرَارًا غَیْرَ فَرَارٍ، میں کل علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور خدا اس کے دونوں ہاتھ پر فتح دے گا۔ تو لہٰذا جب یہ فرمایا کل میں پرچم اس کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور رسول راضی ہیں، وہ ان کو دوست رکھتے ہیں، تو اگلی صبح پرچم دینے کی نوبت جب آنی تھی، تو لوگ جو ہیں رسول پاک کے خیمے کے ارد گرد آ گئے، اور بڑے بڑے صحابہ جو ہے یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش ہمیں آج علم مل جائے۔ حالانکہ پہلے علم پھینک پھینک کر آ رہے تھے اور بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے، لیکن آج خواہش ہو گئی ان کو۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ چونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اللہ کل جس کو میں علم دوں گا اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، تو اب سارے جو ہیں وہ چاہتے تھے یہ اعزاز ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی ان کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت علی کو بلایا گیا، رسول پاک نے اپنے لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، اور اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور اس کے بعد پرچم ان کو عطا کیا۔ اور آج وہی سنت ادا کی جاتی ہے، پاکستان کی ملٹری میں بھی پرچم عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کو پرچم دیا گیا۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک نے فرمایا ان کی طرف جاؤ، اور جب ان کے قلعے کے پاس پہنچنا، انہیں اسلام کی دعوت دینا اور خدا کے احکام کی اطاعت کے بارے میں ان کا وظیفہ ان کو یاد دلانا۔ خدا کی قسم اگر پروردگار نے تمہارے ہاتھوں اے علی ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو یہ تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ بالوں والے بہت سے اونٹ ہوں۔ تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام گئے، اور وہاں پر آپ نے پتھر پر جب علم گاڑا تو ان کو پتہ چلا یہ کوئی عجیب آدمی ہے۔ تو پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو بچھاڑا کس نے۔ تو یہ علی مرتضیٰ جب گئے تو وہاں پر پھر جو ان کی فوج کا کمانڈر انتر اور مرحب، پہلے ایک بھائی آیا اس کو فنار کیا، پھر وہ مرحب آیا اور اس کو بھی آپ نے فنار کیا، اور کافی لوگوں کے جب مارے گئے تو وہ بھاگے، اور جب بھاگے ہیں تو حضرت علی نے ان کا پیچھا کیا جس طرح شیر شکار کا پیچھا کرتا ہے۔ تو حضرت علی نے وہ بے نظیر شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور حضرت علی کی اس بہادری اور فداکاری کو اس انداز سے رہا کہ اس دور کے ہر مسلمان بچے کی زبان پر آپ کی بہادری کا کلمہ تھا، اور اس کی مدتوں بعد تک آئندہ نسلوں کو بھی یہ واقعہ معلوم تھا، اور اس دور کی تاریخ میں اسے اتنا عیاں اور روشن سمجھا جاتا تھا کہ یہ معاویہ نے آ کے حضرت علی پر سب و شتم کر کے اور ایسی رسول پاک کے داماد اور چچا زاد بھائی اور خلیفہ اور ان پر یہ سب و شتم کیا، تو حضرت علی علیہ السلام کو اتنا اس نے ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے جب اس نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی پر کیوں نہیں سب و شتم کرتے، اس نے کہا میں ایسے ہی نہیں کرتا کہ خیبر کے دن جب علی کو پرچم ملا تو ہم سب کی یہ خواہش تھی ہمیں پرچم مل جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مباہلہ میں حضرت علی کو لے کر رسول پاک گئے تھے اور پنجتن پاک گئے تھے، اور اتنی بڑی یہ فضیلت ہے۔ اور تیسری یہ تھی کہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول پاک نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تو لہٰذا یہ اتنے فضائل ہیں علی کے، میں ان کو کس طرح سے برا بھلا کہہ سکتا ہوں۔ تو آپ نے جب فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو قرار ہوگا وہ بھاگے گا نہیں، تو عزیزان گرامی یہ علی مرتضیٰ تھے، جب گئے اور اس کو قتل کیا
اور فوجی جو بھاگے اور انہوں نے قلعہ دروازہ بند کیا تو حضرت علی آگے بڑھے اور آپ نے دروازے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اس کو فضا میں پھینکا. تو کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کو 40 یا 80 افراد مل کے اس کو اٹھاتے رہے, نہیں اٹھا سکے, اور کتنے لوگ مل کر اس دروازے کو بند کرتے تھے. لیکن مولا کائنات علیہ السلام نے اس دروازے کو اکھاڑا. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے یہ اکھاڑا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوت جسمانیہ سے نہیں بلکہ قوت ربانیہ سے اس دروازے کو میں نے اکھاڑا ہے. تو آخر قلعہ فتح ہونے کے بعد خیبریوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور ہتھیار ڈال دیے اور جنگ تمام ہو گئی. مورخین کے مطابق یہودیوں کے 93 آدمی مارے گئے اور شہداء اسلام کی تعداد 28 تھی, یعنی 28 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی جو ہیں وہ قلعہ خیبر میں ادھر مارے گئے. جب خیبر کے یہودی نے اپنی شکست تسلیم کر لی تو انہوں نے اس بات کو دلیل بنا کر کہ یہ لوگ اچھی کھیتی باڑی کرتے ہیں, بڑے ماہر ہیں زراعت میں, پیغمبر اسلام سے گزارش کی کہ وہ لوگ اس علاقہ میں رہیں, ہمیں باقی رہنے دیں, ہم کھیتی باڑی کریں گے. پیغمبر اسلام نے اس درخواست کو قبول کیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ ہر سال اپنے کھیتی باڑی اور غلہ کی آمدنی کا آدھا حصہ حکومت اسلامی کو جزیہ کے طور پر ادا کریں گے, تو اور جب ہم چاہیں گے تو پھر تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. اور یہ معاہدہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے دور میں جب ان یہودیوں نے دوبارہ سازشیں شروع کی تو شورش کرنا چاہی, تو عمر ابن خطاب نے ان کو شام کی طرف یہودیوں کو اس خیبر کے قلعے سے اور یہاں سے ان کو جلا وطن کر دیا. تو اسی موقع پر جب یہ خیبر کے یہودی شکست کھا گئے تو ایک اور جگہ تھی فدق, اور وہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم بھی اسی طرح شکست کھا جائیں گے, اور انہوں نے اپنے آدمی بھیجے اور رسول پاک کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہمیں یہاں سے نہ نکالیں, تو ہم یہ جو فدق کے جو باغات ہیں ان میں سے آدھے باغات آپ کو دیتے ہیں اور ہم سے صلح کر لیں. تو لہٰذا وہ اس کو آمدنی کو خالصہ کہتے ہیں, یعنی وہ رسول پاک کی خالص آمدنی, کیونکہ اس میں کسی مجاہد کے گھوڑے نہیں دوڑے نہ کسی کا خون بہا, تو لہٰذا پیغمبر اسلام کے پاس وہ زمینیں تھیں. آپ نے اور لوگوں کو بھی جو رسول پاک کے خالصہ ہوتا تھا, یعنی جس کا اختیار رسول پاک کو ہوتا تھا, وہ دوسرے صحابہ کو بھی دی. اور جب آیت آئی فاتح ذل قربہ حقہ, تو اس وقت یہ باغ فدق جو تھا وہ بی بی فاطمہ زہرا کو دے دیا گیا تھا. تو عزیزان گرامی, یہ ہے جنگ خیبر کا کچھ حصہ, اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم 8 ہجری اور 9 ہجری کے واقعات اور ہو سکتا 10 ہجری تک مکمل کریں گے, اور آخری جو جلسہ ہوگا اس میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور غدیر خم اور پھر رسول پاک کی وفات اور اس سے جڑے جو واقعات ہیں وہ بیان کریں گے. تو آج بہرحال کم ہیں لوگ, تو بہرحال دلچسپی ہونی چاہیے. یہ 2 اور جلسے رہ گئے ہیں تو ہم نے تو کوشش کی ہے, لیکن یہ جو ہے سوال جواب بھی ہونے چاہیے تھے اور مزید وضاحت ہونی چاہیے تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی جو ہے وہ ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے. 3-4 منٹ اگر دیتے ہیں, اگر کچھ سوال کرنا ہو تو کر لیں.